औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। मैं आप लोगों के लिए हर वो वीडियो लेके आती हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अब भी जैसे आपको पता है कि 2022 का नया साल जो है वो नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने को जा रहा है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। उसमें हम देखेंगे कि इस साल में आपके सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो आपके ज़ोडिएक साइन पर कौन कौन से असरात छोड़ते हैं। तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल चीज़ें बताना चाहूँगी कि इस साल सियारगान किस पोजीशन में होंगे। हम देखते हैं कि 2022 के दौरान मुश्तरी फल्कियाती मंजर पर बिग हिटर बनने के लिए तैयार है। ये पुरुम्मीद जो हमारे पास प्लैनेट है 10 मई को बुर्ज हमल में पहुंचने तक दर्दमंद रूहानी बुर्ज हूत में रहता है। रास्ते में 17 फरवरी को मुश्तरी यूरेनियस सेक्सटाइल कोविड-19 के नतीजे से निपटने वाली आबादियों के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। ये एक दिलचस्प और मौका परस्त तवानाई है जिसमें आज़ादी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में ज़ोहरा, मरीख और प्लूटो का एक हमारे पास तामुन आता है। उनके दरमियान कुछ माशरती ढांचों की मुंतकलियाँ होंगी, तवानाई उन पे बढ़ेगी, और हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हम ज़रूरी उथल पुथल और पिछले 2 सालों में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। 12 अप्रैल को गैर मामूली वक्त आता है, ताहम इसके नतीजे के तौर पर मुश्तरी नेपच्यून के साथ एक नायाब इम्तजाज बन रहा है। ये खुद 12-13 साल बाद ऐसा हमारे पास इनका रिलेशन देखने को मिलेगा। 1856 के बाद नेपच्यून कभी भी रूहानी जोन में नहीं गया। ये इंसान की इंतहाई ताकतवर और जादुई इजहार तवानाइयों में हमारे पास टैप करने का एक अच्छा मौका है। तहरीक बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी और एक सियारों के जहन की तब्दीली बहुत ही तेज़ी से जमा होना शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों के बाद यानी कि 30 अप्रैल को बुर्ज सोर, बुर्ज अकरब जो हैं वो महव पर ग्रहण के सिलसिले का दूसरा सिलसिला जो है ज़ाती कंट्रोल का, इसका मुकाबला इनफरादी तौर पर हम देखेंगे इज्तमाई शऊर के साथ, और इनफरादी फ़ायदे जो हैं वो उनका मुकाबला मुश्तरका वसाइल के दरमियान हमें नज़र आएगा, और इनमें बहुत ज़्यादा जदोजहद होगी। इसके चंद दिन बाद 3 मई को मुश्तरी ने प्लूटो को माली बहाली के तौर पर बहुत ही उम्मीद अफजा अलामत के तौर पर सेक्सटाइल्स किया हुआ है। इससे पहले कि ये फ़याज़ द्वीप 10 मई को बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाए। मुश्तरी बुर्ज हमल की नकलो हमल करता है। बहुत ज़्यादा इनफरादी और पेशकदमी का रवैया देखेंगे यहाँ पर आप। ये मुतासिर कुन तवानाइयाँ हैं, जी हाँ, लेकिन ये गुस्सा भी लाता है। 2022 के इस अरसा के दौरान दुनिया में तब्दीली और एहतजाज नज़र आएगा। शायद बाज़ औक़ात पुरतशद्दुद और अफराद की तरफ से किए गए इज़्तिरारी इक़्तिदामात भी सामने आए। जहाँ गुस्सा और तहरीक की मुहिम तब्दील होती है, वहाँ नताइज वो नहीं हो सकते जो असल में मतलूब होते हैं। इस दौर में किसी भी बदअमनी के लिए अस्करियत पसंदी हो सकती है। पहले अमल का रवैया बहुत ज़्यादा होगा, बाद में नताइज के बारे में फ़िक्र भी की जाएगी। मुश्तरी 28 जुलाई को बुर्ज हमल में पीछे हट जाएगा, लेकिन उस वक्त तक 16 मई को बुर्ज अकरब में ताकतवर चांद ग्रहण ने मुमकिना गुस्से, इंतकाम और नाराज़गी के बीच बोलिए होंगे। 5 अक्टूबर को अतारद, मरीख और नेपच्यून के दरमियान एक ढीला लेकिन शदीद चिड़चिड़ा मुरब्बा बनेगा,
اور مثالیت شمالی نصف کرہ میں تیز رفتار کارروائی جو ہے وہ زمین میں اپنی ترجیح کھو چکی ہوگی۔ 25 اکتوبر کو برج اکرم میں سورج گرہن معاملات کو سر پر لاتا ہے، اگرچہ 28 اکتوبر کو مشتری کو بے لوث برج حمل میں پیچھے کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور سرغالب رہنے کے ترجیح دی جائے گی۔ 8 نومبر کو برج ثور میں چاند گرہن کے وقت ہم اپنے استحکام اور پاکیزگی کے اجتماعی احساس کو کسی حد تک دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ در حقیقت اگلے ہی دن عطارد، زحل اور یورینیس کے درمیان ایک مربع بنے گا جو کہ احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ بدترین عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے۔ مشتری نومبر کے آخری ہفتے میں برج حمل میں براہ راست مڑتا ہے۔ دسمبر کے دوران برج حوت کے ذریعے یہ آخری ٹرانزٹ اپریل کے مہینے میں مشتری نیپچون کے ساتھ بناتا ہے اور کچھ تحریکوں اور اجتماعی انسانیت کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر پرامن اور نرم تہواروں کا موسم پیدا ہو جاتا ہے۔ 20 دسمبر کو مشتری کو دوبارہ برج حمل میں داخل ہونے کے بعد یہاں پر مئی 2023 تک رہے گا۔ سال کے آغاز میں ایک بار پھر غصے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی جنرل پریڈکشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے زوڈک سائن کی طرف بڑھوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ریسیو ہو سکیں اور آپ بھی ہر ویڈیو سے فلی اپڈیٹ رہ سکیں۔ آج ہم لوگ جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا۔ تو برج جوزا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال ان لوگوں کے لیے زندگی کے معنی تلاش کرنا بہت اہم ہوگا، خاص طور پر کریئر میں ان لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہونے کا امکان ہے۔ 14 جنوری کو آپ کے حکمران عطارد برج تلف میں پیچھے ہٹنے کے ساتھ آپ ابتدائی طور پر پہچان لیں گے کہ آپ کو نئے علم سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ چونکہ عطارد کا تعلق علم و ادب سے ہوتا ہے، یہاں پر یہ آپ لوگوں کو آگاہی دے گا کہ آپ کو علم کی طرف مزید رجوع کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب مریخ 24 جنوری کو آپ کے خود کو بہتر بنانے کے زون میں منتقل ہوگا تو آپ لوگوں کی توجہ اپنے آپ پر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ 1 فروری کو آپ کے لرننگ زون میں برج تلف نیا چاند نئی مہارتوں کے مطالعے یا اٹھانے کا ایک اور امید افزا وقت ہوگا۔ یہاں پر آپ لوگوں کے اندر بہت ساری نئی چیزیں بیدار ہوں گی اور آپ کو دیکھیں گے کہ 17 فروری کو مشتری اور یورینیس کا آپس میں جو ملاپ ہے اس سے آپ کو ایک نئی تحریک ملے گی جو آپ کو متنوع اور غیر معمولی کریئر کے راستے کا اشارہ دکھاتا ہے۔ مارچ کے شروع میں خود کو بہتر بنانے کی آپ کی مہم جاری رہے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زہرہ، مریخ اور پلوٹو کی مدد سے آپ کے پیدائش کے چارٹ نے اس وقت اس علاقے میں ایک اور ہمارے پاس ملاپ ہونے کو جا رہا ہے۔ 2 مارچ کو آپ کے کریئر زون میں برج حوت نیا چاند ایک نئی شروعات لے کر آئے گا اور یہ وقت آپ کے لیے بہت اہم وقت ہوگا، انتہائی خوبصورت اور اس کے ساتھ ہی انتہائی روحانی مشتری نیپچون کا امتزاج بھی ہوگا جو کہ 12 اپریل کو آپ کی کریئر زون میں آئے گا۔ صرف چند ہی دن کے بعد 14 کو مریخ آپ کے کریئر زون میں بھی چلا آتا ہے جس سے آپ کے عزائم میں بلند ہو جاتے ہیں، آپ کے عزائم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ اپنے کریئر کی طرف بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس سال گرہن کا مجموعی تناؤ اور دونوں سروں پر آپ کو توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہوگی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک
خبردار نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 30 اپریل کو سورج گرہن ایک انتباہ کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر تنبیہ پر توجہ نہ دی جائے گی تو آپ 16 مئی کو اپنے ہیلتھ زون میں چاند گرہن کے وقت کے آس پاس کچھ ممکنہ بہبود کے مسائل کی توقع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گی کہ اس کو بالکل بھی لائٹ نہ لیجیے گا اور کیئر کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کے نتائج آپ کو بعد میں دیکھنے پڑیں۔ خاص طور پر ایک بار جب مشتری 10 مئی کو آپ کے سماجی زون میں خوشی لے کر آتا ہے تو اسی دن عطارد جوزہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن ایک فعال سماجی زندگی آپ کو مسکراہٹیں دے جائے گی۔ یہ وقت آپ کے لیے بڑا ہی خوشگوار ہوگا اور بہت ساری خوشیاں جو ہیں یہاں پر آپ کے لیے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30 مئی کو جیمنائی میں نیو مون اور 14 جون کو سپر فل مون کے دوران محبت جو ہے آپ کی طرف مڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ چاند جو ہے وہ جذبات، محبت، رشتوں اور سکون کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک پاور میں اور اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لے کے آتا ہے، جس میں بہت ساری خوشیاں متوقع ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے محبت کے زون میں بھی یہ آتا ہے، تو یہاں پر کوئی نیا رشتہ شروع کرنے یا موجودہ تعلقات کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے یا نئے عہد کا آغاز کرنے کے لیے یہ وقت بہت ہی بہترین وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 23 جون کو جیمنائی میں زہرہ کی آمد ایک اور اچھا لمحہ ہے، چونکہ زہرہ جو ہے اس کا تعلق بھی خاندانی زندگی، گھریلو معاملات وغیرہ پر ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ آپ کے خاندان اور گھریلو معاملات پر بہت زیادہ وقت گزارنے کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ اس کے آس پاس ہی 20 اگست کو مریخ جو ہے وہ کافی توانائیوں کے ساتھ سامنے آئے گا اور 27 اگست کو نیا چاند جو ہے وہ آپ کی فیملی زون میں آ جائے گا اور زہرہ 5 سپٹمبر کو یہاں پر پہنچ جائے گی۔ تو یہ حقیقی طور پر آپ کے لیے ایک بہت ہی خوشگوار ٹائم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیے انتظار میں بیٹھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپٹمبر میں بالخصوص 10 سپٹمبر کو آپ کے کریئر زون میں ایک برج حوت میں مکمل چاند جو ہے وہ آتا ہے اور یہ آپ کے تخلیقی زون میں عطارد کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ بھی مشابہ ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کو کام پر کچھ تعطل محسوس ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ حیران نہ ہو بلکہ خاموشی سے بیٹھتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کس اور کی طرف جا رہی ہیں اور ان کی پراپر پلاننگ کریں۔ 5 اکتوبر کو ایک تناؤ والا ٹی اسکوائر آپ کے کام کی زندگی کو توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تناؤ پھیلانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو آپ کے ہیلتھ زون میں سورج گرہن جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ تنبیہ دیتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 30 اکتوبر کو مریخ جیمنائی میں پیچھے ہٹ جائے گا اور باقی سال کے لیے یہ پیچھے رہے گا، لہٰذا توانائیاں جو ہیں وہ اپنی سطح سے گر جائیں گی۔ اپنی سرگرمیوں کو کم کریں، یہاں پر آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 نومبر کا چاند گرہن بھی ظاہر ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تھکا دینے والی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ تھک جائیں اور روٹین سے تنگ بھی آ جائیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 16 نومبر کو زہرہ جو ہے وہ آپ کی محبت کے زون میں منتقل ہوتی ہے اور 23 نومبر کو یہاں پر نیا چاند ایک خوشی لے کے آتا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سی خوشیاں جو ہیں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ 8 دسمبر کو جیمنائی میں ایک مکمل چاند، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس سال میں جو جشن ہیں ان کے چکر جو ہے شروع ہو چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں محبت اور رومانس کی زندگی پر۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کی زندگی کے لیے آپ کا یہ سال ایک بہت ہی زیادہ پرجوش اور بابدار آغاز لیے ہوئے ہے۔ مریخ 24 جنوری کو آپ کے جذبہ کے زون میں منتقل ہو جاتا ہے اور 28 جنوری کو تیزی سے آگے بڑھنے والی زہرہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک موجودہ رشتے کے اندر
درجہ حرارت تمام صحیح وجوہات کی بنا پر بڑھ بھی سکتا ہے، اور مارچ کے شروع تک اس کے گرم رہنے کے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب زہرہ مریخ پلوٹو کے ساتھ ایک ملاپ بناتی ہیں تو تب یہ چیزیں اور بھی زیادہ گہرائی پکڑ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کما رہے ہیں یا کسی نئی ڈیٹنگ وغیرہ پر ہیں تو 16 اپریل کے آس پاس دیکھ بھال کریں، کیونکہ یہ آپ کے ڈیٹنگ زون میں ایک مکمل چاند حد سے زیادہ جذباتی اور ڈرامائی ہو جاتا ہے، اور واقعات کو قابو سے باہر ہونے کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ محتاط کرنی ہے اور چیزوں کو اچھے سے ہینڈل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چھوٹی سی مسٹیک آپ کے لیے آنے والی زندگی میں پریشانی بنا سکے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت جو ہے 30 اپریل کو آپ کے پرائیویسی زون میں سورج گرہن کے دوران آپ کی محبت کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آپ یہاں پر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ اس کے اثر میں بھی آ سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تاریخ کے کچھ کم خواہش مند بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو حیران نہیں ہونا، بلکہ حیران ہونے کی بجائے اپنی دوستی اور اپنی سماجی زندگی پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ زہرہ 2 مئی کو آپ کے سماجی زون میں منتقل ہو جائے گی، اور 10 مئی کو خوشگوار مشتری جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ آ ملے گا، اور 24 مئی کو مریخ یہاں پہنچ جائے گا، اور یہاں پر وہ آپ کے لیے دوستوں کے فروغ کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو محبت کی طرف بھی قدم بڑھانے پر مجبور کرتا ہے۔ 30 مئی کو جیمنائی میں با اختیار نیو مون بھی داخل ہو جائے گا، تب یہ محبت اور زیادہ شدت پکڑ سکتی ہے۔ 14 جون کو آپ کے محبت کے زون میں سپر فل مون جو ہے وہ ہر قسم کے رومانس کے لیے بہتر خبر لے کے آتا ہے، اور یہ نہایت رومانٹک ٹائم بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 22 جون کو جیمنائی میں جیسے یہ منتقل ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے اپنے جذبات کا اظہار اور اپنی محبت کا اعلان کرنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے فیور میں چلی جائیں گی۔ یہ جذبہ ایک بار پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، خاص طور پر 13 جولائی کو آپ کے جنون کے زون میں سپر فل مون جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور یہ کسی نئے شخص کو ڈیٹ کرنے یا واقعی موجودہ تعلقات میں چنگاری کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہترین طور ثابت ہوگا۔ اگست کے شروع میں مریخ جیمنائی تک پہنچتا ہے، جس سے محبت پر آپ کا اعتماد بڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ہر چیز میں ہوتا ہے۔ 27 اگست کو نیا چاند آپ کے باہمی تعلقات کے لیے خاص طور پر امید افزا وقت لے کے آتا ہے۔ 5 سپٹمبر کو زہرہ جو ہے وہ آپ کی علامت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 9 سپٹمبر سے ڈیٹنگ کے ساتھ محتاط رہیں، تاہم عطارد اس وقت آپ کے پارٹی زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا آپ کی الفاظ یا اقدامات کو بری طرح سے وہ اپنا لیتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو آپ کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ 25 سپٹمبر کو آپ کی ڈیٹنگ زون میں نیا چاند کسی نئے شخص سے ملنے کے لیے سال کے بہترین اوقات میں سے ایک وقت ہے، اور صرف چند دن بعد زہرہ کی حمایت سے بھی آپ کو حمایت حاصل ہوگی۔ 30 اکتوبر سے آپ کو تھوڑا سا نکاسی محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ مریخ آپ کی نشانی میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہاں پر بہت سے مہینے جو ہے وہ خاموشی سے اپنی محبوبہ کے ساتھ گزر سکتے ہیں، اور اگر آپ کما رہے ہیں تو امن اور رازداری سے لطف اندوز ہوں اگر ایسا کر سکتے ہیں تو۔ 8 نومبر کو آپ کے پرائیویسی زون میں چاند گرہن آپ کو کسی اور سے محبت کرنے سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے، اور ایک بار جب زہرہ 16 نومبر کو آپ کے محبت کے علاقے میں منتقل ہو جاتی ہے تو آپ امن، ہم آہنگی اور خوشی محسوس کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت تہوار کا وقت ہے۔ 7 سپٹمبر کو جیمنائی فل مون آپ کو پارٹی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا۔ 23 سپٹمبر کو آپ کے جنون کے زون میں ایک نیا چاند سال بھرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں پیسہ اور کریئر کے بارے میں۔
آپ کا کریئر اس سال بھرپور مشتری کی رہنمائی میں رہے گا، جو کہ بہت ہی امید افزا بات ہے، چونکہ مشتری خیر و برکت کا سیارہ ہوتا ہے، تاہم یہ ہمارے لیے بہت ساری اچھی خبریں بھی لا سکتا ہے۔ 17 جنوری کو آپ کے منی زون میں ایک مکمل چاند مالی مسائل کے ابتدائی سیٹ کی طرف نشانی دیتا ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو آپ کی ڈسٹرب ہو چکی تھیں وہ دوبارہ سے سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو صبر اور مہارت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 17 فروری کو جب مشتری اور یورینس آپس میں مربع بناتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت فیوریبل ٹائم ہے۔ 2 مارچ کو آپ کے کریئر زون میں نئے چاند کے دوران عظیم خیالات کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے بہت اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ 12 اپریل کو خوبصورت مشتری نیپچون کا امتزاج آپ کے کریئر زون میں ہوتا ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے دوسروں کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور رابطوں کے نئے نیٹ ورک بنانے کا بھی یہ ایک بہترین وقت ہے۔ جب مریخ 14 اپریل کو آپ کے کریئر زون میں آئے گا تو آپ بہت ساری چیزیں جاننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ برن آؤٹ آپ کی پرائیویسی زون میں جب سورج گرہن کے ساتھ 30 اپریل کے آس پاس ایک حقیقی مسائل کی طرف توجہ دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کو مناسب آرام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 مئی کو مشتری آپ کے پلوٹو کے ساتھ ایک مربع بناتا ہے جو آپ کے کریئر اور آپ کے بہت اہم اور کم دباؤ کے ساتھ والے طریقے تلاش کرنے میں آپ کی مدد دیتا ہے۔ 10 مئی سے شروع ہونے والے جیمنائی دور میں عطارد پیچھے ہٹنا عطارد کا ایک مشکل عمل ہے، اور 16 مئی کو آپ کے بہبود کے زون میں چاند گرہن اعلیٰ دباؤ کی سطح بنا دیتا ہے، اور 30 مئی کو جیمنائی میں نیو مون کا انتظار کریں تاکہ آپ کی فطرت اور توانائیوں میں کچھ بحالی آ سکے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما میں آپ کے لیے مالی لحاظ سے اچھی خبریں آئیں گی۔ 28 جون کو آپ کے منی زون میں ایک نیا چاند آ رہا ہے، لیکن جب آپ عیش و آرام سے محبت کرنے والی زہرہ جو ہے اس کو یہاں پر 17 جولائی کو منتقل ہوتا دیکھیں گے تو وہ اضافی اخراجات کی طرف متوجہ کرے گا۔ اگر آپ ایک نیا کاروبار یا نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو 20 اگست کا مقصد ایک بہترین تاریخ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مریخ جیمنائی میں پہنچتا ہے، جس سے آپ کے ڈرائیو اور اعتماد میں کوئی اختتام نہیں کر پاتا، کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ سپتمبر میں کچھ تخلیقی یا پیشہ ورانہ بلاگز کی توقع ہے، خاص طور پہ 10 کے آس پاس جب عطارد آپ کے تخلیقی زون میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی دن آپ کے کریئر زون میں ایک مکمل چاند بھی آتا ہے جو یہاں ایک منی بحران کا اشارہ دیتا ہے۔ تاہم یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو پہلے سے اس بحران سے نکلنے کے لیے کچھ میجرمنٹ کرنی ہوں گی۔ سیونگ کریں تاکہ اس ٹائم پر آپ اس کو یوز کر سکیں۔ 25 سپٹمبر کو آپ کے تخلیقی زون میں ایک نیا چاند چمکتا ہے اور کچھ دن بعد ہی زہرہ آپ کے تخلیق اور ویژن کو فروغ دینے کے لیے اس زون میں داخل ہو جاتا ہے۔ اکتوبر میں کچھ تناؤ دیکھنے کو نظر آتا ہے جب آپ اپنے کام کی زندگی کو اپنی ذاتی زندگی کے خلاف متوازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک تناؤ والا ٹی اسکوئر متنبہ کرتا ہے کہ آپ یہ سب 5 اکتوبر کو نہیں کر سکتے، اور تناؤ کا موضوع اس ماہ بھی موجود رہے گا، خاص طور پر 25 اکتوبر کو سورج گرہن کے آس پاس۔ مریخ 30 اکتوبر کو آپ کے اپنے برج میں پیچھے ہٹ جائے گا، لہٰذا آپ کی ڈرائیو اور توانائیاں گر جائیں گی۔ اگر آپ خود روزگار ہیں تو اس سے کام پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا کم پیسہ آ سکتا ہے۔ اپنے آپ پر مہربان رہیں اور کچھ وقت نکالیں۔ 8 نومبر کو چاند گرہن آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طرح اپنی بہتر دیکھ بھال کرنا پیشہ ورانہ نتائج کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی جیمنائی پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو، اور میں نے کوشش کی کہ مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بینیفیشیل بھی ثابت ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔